अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाजिल फरमाए, आमीन। और एहसान बारी ताला का कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद हम दूसरी अपनी वर्कशॉप में मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे बोलने में जो लग़्ज़िश हो, अल्लाह ताला उस तमाम तर खता को हमसे माफ़ फरमा दे। नाम में आप में से बहुत सारे लोग नए भी होंगे, तो नाम मेरा हिना वहाब है और मैं आपकी तरह ही यानी हम सब की तरह ही एक कुरान की तालिब इल्म हूँ, सीखने की कोशिश में हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीखने के लिए जो है वो उस राह के ऊपर, उस सिरात मुस्तकीम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हमें गामज़न कर दे और रब्बुल आलमीन हमारे लिए उन आसाइशों को यानी आसानियों को हमारे लिए कर दे जिनके ज़रिए से हमें सीखना जो है वो आसान बिल्कुल होता चला जाए। ठीक है, अब मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन आपके साथ अपनी। आगाज करते हैं सूरतुल हुजरात का। सूरतुल हुजरात कुरानुल हकीम की 49 यानी 49वीं सूरह मुबारका है। सूरतुल हुजरात मदनी सूरह मुबारका है। मदनी सूरह मुबारका है, इसमें 2 रुकू हैं, 18 आयात हैं। ये बात करती है इखलाकी जिंदगी के तमाम तर मसाइल की और उसके साथ साथ क्या है, ये सूरतुल फतह का तत्मिया है। तत्मिया कहते हैं कोई भी ऐसी सूरह मुबारका जो जिसके मज़ामीन जो हैं पिछली जो सूरह मुबारका है उसके साथ मैच करते हैं और मैच करने के बाद क्या करते हैं कि वो उन्हीं मज़ामीन को लेकर वो आगे बढ़ती है। तो सूरह हुजरात जो है वो इसी बारे में बात करती है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात मुबारका में जो नमाज अदा किया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो हमें सुन्नत का एक शेड्यूल मिलता है, उसमें हमें 3 तरह से सूरतों की तकसीम मिलती है, जिनके अंदर तवालुल मुफस्सिल, औसातुल मुफस्सिल और फिर आखिरी जो है एक ग्रुप मिलता है सूरतों का जिनको मुख्तलिफ औकात के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नमाजों के अंदर अदा किया करते थे। तवालुल मुफस्सिल से मुराद वो वाली सूरतें हैं जो कि तवील हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनका आगाज सूरतुल हुजरात से सूरतुल नाज़ियात तक होता है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर और ज़ुहर की नमाज में पढ़ा करते थे। औसातुल मुफस्सिल में वो सूरतें हैं जिनमें सूरह अब से लेकर सूरह शम्स तक और असर और इशा में इनको पढ़ा करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मगरिब में सूरह शम्स से लेकर आखिर तक पढ़ा करते थे। और हम क्या पढ़ते हैं, या तो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हैं या सूरतुल फलक पढ़ते हैं, या हमने एक रूटीन बनाई हुई आखिरी 10 सूरतों को याद करने की और हम उससे ज्यादा ना तो पढ़ते हैं और ना ही हम कोशिश करते हैं कि हम उसको याद कर सकें। तो देखें कितना खूबसूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दौर हुआ करता था कुरानुल हकीम का, जिसमें तवालुल मुफस्सिल से लेकर औसातुल मुफस्सिल और उसके बाद जो है मुनफसिल यानी अलहदा जो ग्रुप एक हो गया, उसके जरिए से जो क्या थी नमाज को अदा किया करते थे। अब हम आ गए इस बात की तरफ कि दौरे नजूल इसका कौन सा है। सूरतुल हुजरात का सूरतुल हुजरात का दौरे नजूल जो है यानी कमो बेश इसकी आयात जो है वो आमुल वफूद यानी 9 हिजरी के बाद इसका नजूल हुआ और इसका इसमें मुबारक जो है वो है हुजरात। हुजरात का जो वाहिद है यानी मुफरद लफ्ज है वो हुजरा है, जिससे मुराद क्या हुआ, 4 दीवारी से घिरा मकान जिसमें सहन और छत हो उसे हुजरा कहा जाता है और हुजरात उसकी जमा है। अब वजह क्या है कि इसका नाम हुजरात क्यों है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से दिए हुए नजूली जो सूरतों की तरतीब है और उनके नाम है वो किसी खास वजह से। हुजरे के अंदर क्या होता है, हुजरे के अंदर रहती है खातून।
اچھا، اور اس کے ذریعے سے چلتی ہے خانگی زندگی. تو یہ سورۃ الحجرات جو ہے وہ ہماری خانگی زندگی کی درستگی کے لیے بات کرتی ہے. انسان کی زندگی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے جو کہ وہ باہر کی لائف گزارتا ہے، یعنی کیا مطلب کہ بیرونی طور پر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کس طریقے سے کرتا ہے. اور ایک وہ جو گھروں کے اندر جو وہ رہتا ہے تو کس قسم کی گفتگو کرتا ہے، اس کی عام فہم زبان کے اندر کس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک ماں جو ہے جو وہ گھر میں گفتگو کرتی ہے، وہ بولتی ہے، اسی کا اثر اس کے بچوں کی زبان کے اندر آتا ہے جو وہ باہر کی جا کے دنیا کے اندر بات کرتے ہیں. تو کہا گیا کہ گھروں میں رہنے والی عورتوں کے لیے یہ آئی، کیونکہ حجرات کے ساتھ ڈیل تو خواتین کرتی ہیں، اور عورت جو ہوتی ہے وہ معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے. اگر عورت جو ہے وہ اس کو ہمیشہ ایک مردوں کے معاشرے کے اندر کمزور کہا گیا، لیکن اسلامی معاشرے نے اسے بیس قرار دیا، کیونکہ وہ ایک نسل کی مکمل طور پر امین ہوتی ہے. خاندانی مسائل کا حل یا تو فساد کی شکل میں نظر آتا ہے یا پھر سکون کی شکل میں انہی گھروں سے نظر آتا ہے. تبھی کہا گیا کہ مطلب اس صورت کے اندر ان تمام تر پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا جو کہ انسان کی زندگی کے اندر، یعنی خانگی اور نجی زندگی کے اندر یہ جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. پھر آیا اس کا پس منظر کہ یہ کس وقت میں ہوئی تھی، تو ہم ذرا تھوڑا سا پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ عام الوفود یعنی 9 ہجری کے اندر اس کا نزول ہوا، اور ان حالات کے اندر یہ نازل ہوئی جب اسلام اطراف میں پھیل گیا تھا. کیونکہ عام الوفود سے مراد وہ سال ہے جس سال کے اندر 8 ہجری فتح مکہ کے بعد پورے ملک میں یعنی عرب کے اندر مختلف وفود کو بھیجا بھی گیا، اور وہ وہاں سے اسلام کی جب قبولیت کا ایک دور شروع ہوا تو وہاں سے وفود آنے لگے، یعنی ٹرائبز کے گروپس آنے لگے. تو اس سال کو عام الوفود یعنی وفدوں کا سال کہا گیا. تو اس صورت میں جب بہت سارے لوگ ہماری زندگی کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے گھر کی لائف، ٹھیک ہے، اور پھر انہی گھروں کے جمع سے بنتا ہے معاشرہ. اسی معاشرے کے ذریعے سے یعنی ایک محلہ بن گیا، گلی بن گئی. اب کیا ہوا کہ باہر کے لوگوں نے وہاں پر آنا شروع کر دیا، تو لازمی بات ہے بات کرنے کا انداز بھی بدلے گا، اطوار بھی بدلیں گے، اور تمام تر چیزیں بھی بدلیں گی. تو جب اسلام مدینہ کی باؤنڈری سے نکل کر باہر گیا تو بہت سارے جو بدوی قبائل کے لوگ تھے وہ آنا شروع ہوئے، اور وہ اسلام کو قبولیت کے لیے بھی آتے تھے. اور کچھ ان کا انداز اس قسم کا ہوتا تھا کہ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر احسان جتلایا کرتے تھے، گویا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اسلام کا کچھ احسان جتلا رہے ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ العزیز آگے آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کے اندر جس طریقے سے بات کرنے اور تمام تر چیزوں کا رجحان بتلایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا، اس کا ذکر بھی اسی جو ہے ہمیں سورہ مبارکہ میں ملتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارے اندر کسی کے رنگ و نسل، کسی کے ادب و آداب کے اوپر، کسی کے چہرے کا تمسخر اڑانا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ہمارے اندر بہت شدید قسم کی موجود ہے. بعد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول چلا گیا اور وہاں سے بہت سارے بچوں کے ساتھ مل کے نئی چیز سیکھ کر آیا. ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اپنے گھروں کے اندر گفتگو کس طرح کی کر رہے ہیں، ہم اس کا جو ہے وہ بہتر طور پر جائزہ لے سکیں. تو آج انشاءاللہ العزیز پہلی نشست میں ہم آیت مبارکہ نمبر 1 سے لے کر 10 تک کا جائزہ لیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں جو الحمدللہ آیات مبارکہ آئیں، ان میں اصل میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. آغاز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تقدمو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدمو. مدنی صورتوں کی سب سے پہلی پہچان ہے کہ رب العالمین جب خطاب فرماتے ہیں تو ایمان والے کہہ کر پکارتے ہیں. اور مکی صورتوں کی پہچان بیسیکلی کیا ہے، یا تو یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا گیا، یا پھر توحید کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل سے کسی بھی آیت کا آغاز ہوا. ایمان والوں کو کہا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی مت کرو. اب تقدمو ہے کیا؟ قاف دال میم قدمہ یعنی پیش قدمی کرنا، آگے بڑھ جانا. اور یہ پیش قدمی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گفتگو کرنے کے وقت میں آگے بڑھ جانا، یا پھر کیا کرنا، ان کی قول رائے فعل میں سبقت لے کے جانے کی کوشش کرنا. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہم بات کریں تو کسی بھی صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی معاملے کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا
اصل میں پیش قدمی ہے. کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ اور تتمیہ یعنی کہ یہ کہا کہ سورۃ الفتح کا یہ تتمیہ ہے، تو سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور تم قوت دو اس کو اور تم تعظیم کرو اس کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعظیم کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی آداب مجلس کے اندر ہوگی، تو اس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، جسے ہم سورۃ الحجرات کہتے ہیں. یعنی سورۃ الحجرات کے اندر ان موضوعات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. تو تقدمو کیا تھا؟ تقدمو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہے، خواہ ان کا فعل ہے یا کسی قسم کی ان کی حدیث کی بیان ہے، تو ان کے درمیان میں کیا کرنا ہے؟ خاموشی کو اختیار رکھنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے سر جھکے ہوں، یعنی ایسی کنڈیشن ہو کہ جیسے خاموشی سے آپ سن رہے ہوں. اس کے پس منظر میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تمیم لوگ آئے اور انہوں نے کسی مسئلے کے اوپر گفتگو کرنا شروع کی. جب گفتگو کرنا شروع کی تو ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں بتایا تھا. اس سے پہلے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کرنے میں سبقت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو کہا گیا کہ اس پر یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی بھی بات ہو تو اس سے جو ہے وہ تجاوز نہ کیا جائے. یہ تو وہ بات تھی کہ جس میں ہم نے کہا کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تجاوز نہ کیا جائے. ذرا آج اس صورتحال کو رکھ کر دیکھیے اور اس بات کو سوچئے کہ کیا ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر، کسی قول میں، کسی فعل میں، کسی تقریر میں، کسی عمل میں، کیا ہم کوئی ایسا فعل تو نہیں کر رہے جو ہم ان کی بات سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کو سادہ الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو یہ ہے کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، جو کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں، کیا ہم ان کے مقابلے میں اپنے خاندانوں کی روایات کو، اپنے معاشرے کی روایات کو، اپنے نفس کی روایات کو، یا پھر معاشرے کے اندر سو کالڈ بہت زیادہ نمایاں ہونے کے لیے کوئی ایسی چیز کو اڈاپٹ تو نہیں کر رہے جو کہ ہمیں کیا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریری حدیث، یعنی کہ جو کہ انہوں نے کہی، اور یا پھر جو کہ قولی حدیث جو کہ بیان فرمائی. تقریری حدیث کو کہتے ہیں کہ وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے ہوں، یعنی انہوں نے انکار نہ کیا ہو، اس حدیث کو تقریری حدیث کہتے ہیں. تو کہا گیا کہ اس کے اندر کیا ہم اپنی خاندان کی رسومات، نفس پرستی، شخصیت پرستی، کہ میں تو کچھ بھی کسی کو بھی فالو کرنے والا ہوں، بس اسی کی بات کو مانوں گا، اور جب کوئی صحیح اتھینٹک بات اس کے سامنے کی جائے تو رزلٹ کیا نکلے، تو کہ کیا میں ایسا تو نہیں کر رہا. یعنی یہ وہ سوال ہے جو ہم سب نے خود اپنی ذات سے پوچھنا ہے کہ کیا میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کی ذات سب سے اول ہے یا نہیں ہے. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مومنین سے، یعنی ان کے جان اور مال سے، یعنی کسی بھی مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے جان اور مال سے افضل نہ ہو جاؤں. یعنی ایمان کا تو ہمارا درجہ یہاں تک کا ہے، اور تو کیا ہم کسی کی بات کو لا کر ہائی لائٹڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہوا آیا ہے، تو اب ہم اس کے ساتھ مطلب اسی چیز کو فالو کریں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے، خواہ وہ شخصیت پرستی کی بات ہو، حتیٰ کہ انسان کے اپنے نفس کی بات ہی کیوں نہ ہو. اگر ایسی صورتحال آ گئی تو لازمی بات ہے ہمیں خود جو ہے وہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ ان سے کیسے بچا جائے گا؟ اب سوال، اب جیسے ہی ہم مسئلہ بتائیں گے تو لازمی بات ہے اب سوچنا تو ہم لوگوں نے اپنا اپنا خود ہے نا، پھر اس کے بعد ہمیں حل بھی تلاش کرنا ہے. حل تلاش ایسے کرنا ہے کہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اور جب ہم دیکھیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، اور سب سے بڑی ایک چیز جو ہمارے دماغوں کے اندر فیڈ ہو گئی ہے وہ یہ کہ پچھلی چیز جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، سالوں سے اپنے گھروں میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، سالوں سے
معاشرے کے اندر رواج پاتے ہوئے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اگر ہم نے ان کو سائڈ پہ نہ رکھا اور بالکل ذہن کو کلیئر کر کے کسی بھی جانبداری کو سائڈ پہ رکھ کے اگر ہم نے نہ سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ پچھلے والی چیز کو ہم نے دماغ کی سلیٹ کے اوپر ابھی بھی رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو اگر آپ ایک سائڈ پہ کر دیں اور دوسری جگہ اپنی دماغ کی خالی کر لیں، جیسے اسکرین کے اوپر ڈوئل اسکرین آ جاتی ہے، تو اس طریقے سے کر لیں اور سمجھیں، پھر میچ کر کے دیکھیں، تو کیا ہوگا کہ اصل چیز ہمیں سمجھ آئے گی۔ یہ سنت ہمیں انشاءاللہ العزیز اطاعت کی طرف لے کے جائے گی، اس اطاعت کے بعد انشاءاللہ العزیز اتباع کا درجہ آئے گا کہ بالکل ایسے قدموں کو فالو کرنا جیسے آپ ریت کے اوپر نشان بناتے ہیں نا اپنے کسی کے چلنے کا، تو دوسرا اس پاؤں کے اندر بالکل پاؤں کر رکھ کے چلتا ہے۔ اتباع ایسا لیول ہے جس کے اندر بس یہ بات کہنا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بات کہہ دی بس وہی سچ ہے اور اسی پر میں نے عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد حاصل کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو حاصل منزل وہی ہے جس کے ہم سب امیدوار ہیں، جس کی رحمت کی ہم سب طلبگار ہیں، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ اکارت ہو جائیں، یعنی ختم ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، اور تم ویسے بھی بات نہیں کر سکتے جیسے آپس میں کرتے ہو۔ تو کیا ہوا کہ بیک گراؤنڈ میں نے وہی بتایا، تعظیم کی دوسری شرط کیا آ گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے، اس کی دوسری شرط کیا ہے کہ پہلے ان کے کلام کے آگے کسی اور کے کلام کو نہیں بڑھانا، اور دوسری بات کیا ہے کہ آوازوں کو پست رکھنا ہے اور اس طرح گفتگو نہیں کرنی جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں۔ آداب مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہم نے پس منظر دیکھا کہ آپس میں جو ہے دو صحابہ کرام یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو ہے بات ہوئی، اور جس پر ٹوک دیا گیا، منع کر دیا گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان دونوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم بلند آواز میں بات نہ کریں گے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب میں آپ سے مرتے دم تک ایسے بولوں گا جیسے گویا کہ سرگوشی ہو، یعنی اطاعت کا یہ معیار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے بعد یعنی ان آیات کے نزول کے بعد آواز ایسے ہو گئی تھی کہ آپ کی آواز کو کان کو قریب لا کر سننا پڑتا تھا، یعنی اتنی آہستگی سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور یہی بات جو ہے کہی گئی کہ جب تمہارے سامنے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ أَنصِتُوا وَاسْمَعُوا، اور جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو، یعنی وہ تو پھر ایک اور لیول اپ ہو گیا نا، ابھی تو ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں، اور اس سے اپ لیول کیا ہو گیا کہ قرآن کی جب تلاوت کی جائے گی یا کوئی بات کی جائے گی تو خاموشی سے سنو اور کیا کرو، یعنی توجہ سے بیٹھو اور غور سے سنو، ٹھیک ہے؟ پھر کہا گیا اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر پست رکھو۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آج کیا ہوگا، یعنی آج کے دور کا اگر جائزہ نہیں لیں گے تو ہم یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ 1450 سال پہلے والی نزول والی کتاب ہے، آج کے لیے ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی کوئی بھی مجلس ہو جس کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہو یا پھر قرآن کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہو تو خاموشی سے اور ادب کے تقاضے کے حساب سے بیٹھا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، ایک تو ہو گئی آداب مجلس۔ اب تیسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہو جب ہم در رسول پر حاضری کے لیے جائیں۔ میں یہاں پر بیان کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں کر رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بخوبی طور پر جانتا ہے۔ میں یہ بیان کر رہی ہوں کہ کس طریقے سے لوگ دیار رسول کے اندر جہاں پر جانے کے لیے ہم صدیوں تڑپتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔
کہا گیا کہ آداب مجلس یہ ہے کہ وہاں پر شور اور غوغا نہ کیا جائے، جتنا شور اور غوغا وہاں پر جاتے ہوئے اس جنت کے ٹکڑے میں ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دھکم پیلی الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہم کیا کرتے ہیں ہدیے کے طور پر، ہم سب کا ایک دل ہوتا ہے نا کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں تاکہ ہمارا ہدیہ جو ہے وہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی جس طرح پہنچاتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ 2-3 لوگ، اچھا وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر منبر رسول بالکل ساتھ ہے اور اس کے پچھلے حصے کے اندر مرد حضرات موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں عورتوں کو آواز کو پست رکھنے کے لیے کہا گیا کہ مردوں کے قریب اتنی زیادہ ہماری آواز نہ جائے، اور اس جگہ کا تو ادب کا تقاضا ہی اور ہے۔ اور یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ وہاں پر 3 انڈونیشین خواتین نے پڑھنا شروع کیا یا نبی سلام علیکم۔ میں کسی کی نیت پہ کچھ نہیں بات کر رہی، میں کسی کی محبت پہ، کسی چیز پہ بات نہیں کر رہی، لیکن وجہ کیا ہے کہ وہ جگہ ایسی ہے، اس کے ساتھ 3 لوگ اور ملے، پھر 4 لوگ ملے، پھر 5 لوگ ملے، اور حتیٰ کہ لوگوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی۔ اور جب آپ کو پتا ہے کسی جگہ پہ کوئی فوٹوگرافی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم ہائی لائٹڈ ہو رہے ہیں، نفسیات ہے نا ہماری نمایاں ہونے کی۔ میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہی، لیکن ادب مجلس کیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیے، وہاں پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کیجئے اور کثرت سے آپ ہدیہ رسول پیش کیجئے۔ یہ صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو لے کر جائے تو کہیں ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ بالکل غارت ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم تو بوریاں اور ٹرک اور بڑے بڑے جو ہے وہ لوڈ کروا کر لے کر آئے تھے، یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر تو ہمارے پاس حاصل وصول کچھ بھی نہ ہوا۔ تو زبان حال سے اور زبان افعال سے، دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہم پر انتہائی طور پر واجب ہے۔ اچھا، اس کے بعد کن لوگوں کی مجلس کے اندر موجود ہوں آپ، تو جن کے اندر بہت زیادہ ادب و احترام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد علماء کو ان کے وارث قرار دیا ہے۔ علماء کرام کی مجلس کے اندر موجود ہوں تو بالکل ایسے بیٹھیں جیسے کسی بہت یعنی کہ لازمی بات ہے وہ ہمارے سے تو نیک ہی ہے نا، تو ان کی محفل کے اندر ایسے بیٹھیں جیسے سننے کے لیے آپ جو ہے بالکل متلاشی ہیں کہ حق کی بات آپ کو مکمل طور پر مل جائے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی پہلے مجلس آ گئی، اس کے بعد علماء کرام کی آ گئی، پھر امیر مجلس اگر کوئی ہے اور اس کے ساتھ آپ بیٹھ کر بات سن رہے ہیں تو آپ کا سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بزرگ جو کہ اگر کوئی بات ہمیں کہتے ہیں تو ان کی بات جب تک مکمل نہ ہو جائے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے، زیادہ بہتر رہے گا۔ پھر ہمارے والدین جب ہم سے گفتگو کر رہے ہوں ان کو بھی بہت ٹھہر ٹھہر کے سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کے بعد ہمیشہ والدین کے حق کا ذکر فرماتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کے جو تھیلا ہے اس کے اندر سوراخ ہونے شروع ہو جائیں اور آہستہ آہستہ کیا ہو وہ بالکل چھلنی کی طرح خالی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ تو کہا گیا جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو ایسے بالکل بھی گفتگو نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کئی دن سے میں نے ان سے کہا انس بن مالک سے کہ میں نے ثابت بن قیس کو کئی دن سے نہیں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا کہ جائیے اور پوچھ کر بتائیے۔ تو وہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کئی دن سے نہیں آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں کیونکہ بلند آواز میں بولتا ہوں تو مجھے اس آیت کے بعد ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے اور میرے تمام تر اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اس کی بات کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہلوا بھیجا، جس کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ آپ کو جو ہے یعنی آواز کو جو پس کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جانچ لیا ہے، ان کے تقوی کو، اور ان کے لیے جنت ہے۔ فرمایا جو لوگ رسول خدا کے حضور بات کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ پھر اس کے لیے کیا کہا گیا کہ آوازوں کو پست رکھتے ہیں، غزز غین زواد زواد، آواز کو پست رکھنا، مدھم رکھنا بالکل۔ اور یہ کیا ہے سورہ لقمان کے اندر جو حضرت لقمان یعنی لقمان حکیم جو اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں ان کے اندر ایک بڑی خوبصورت نصیحت ہے، اور وہ کیا ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک بدترین آوازوں میں سے جو آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے۔
ہمارے ہاں آواز کو کیوں بلند کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہم کوئی پاور کو شو کریں، یا ہمارے ہاں بدتمیزی کو شو کرنے کے لیے آواز کو بلند کیا جاتا ہے، اور جس کی پست آواز ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی آواز دب گئی. ٹھیک ہے، ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے لیے کیا کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں. اگر ہم دور نبوی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ کون اپنی آوازوں کو پست رکھے ہوئے ادب کی محفل کو رکھے ہوئے ہے، تو کیا ہوا کہ در حقیقت وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر تقویٰ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جانچ لیا. جو لوگ آواز کو پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے. یہ اس ادب کی تعلیم ہے جو ہر دور کے مسلمان کے لیے لازم ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، اور ہمیشہ سے ہمیں بچپن سے سکھایا گیا با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، لیکن ہمیں اصل میں سمجھ آتی نہیں ہے. اللہ کا تقویٰ جو ہے ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کیسے کرتے ہیں. جب دل بیمار ہو تو لازمی بات ہے آواز کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ کیا ہوگا، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوگی. جیسے ہم کسی کے اوپر احسان جتاتے ہیں نا تو ہم اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل یہی والا حال تھا. اور یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ عام الوفود میں بہت سارے وفد آ رہے تھے، اور ان کی جو بولنے کا انداز تھا وہ بہت ڈسٹربنگ سا تھا، اور کیونکہ وہ آلاب مجلس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، اس لیے بھی کہا گیا کہ ان کے ساتھ جو ہے کیا کیا جائے، بہتر طور پر جو ہے آوازوں کو پست رکھ کے بات کیا جائے. سورۃ الفتح کی آیت مبارکہ نمبر لاسٹ جو ہے، یعنی آیت مبارکہ نمبر 29، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں سخت ہیں کافروں پر اور آپس میں کیا ہیں، مہربان ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کی مرضی کو تلاش کرتے ہوئے. سیماہم، اور رضامندی کو، وجوہہم، ان کے چہروں سے، وآثار السجود، اور سجدوں کے نشان سے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ اس بات کی وضاحت ہے جو کہ ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کی تفسیر ان آیات میں بیان فرمائی کہ وہ کون لوگ ہیں جو نبی کی محفل میں نبی کے پاس آوازوں کو پست رکھتے ہیں. اور یہ تمام تر وہی آداب ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آداب سیرہ رسول کی کوئی محفل ہو، قرآن کی کوئی محفل ہو، تو ہم اپنی آوازوں کو پست رکھیں گے، اور بیچ میں جو ہے وہ من والی ساؤنڈ جو ہے وہ نہیں کریں گے، تاکہ کیا ہو کہ کوئی ایسی محفل نہ ہو، یعنی محفل کے اندر کوئی ایسا غلطی نہ ہو جائے جس سے ہماری پکڑ ہو جائے. فرمایا گیا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ وہ لوگ جو آوازیں دیتے ہیں آپ کو حجروں کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، کہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں. اس کی شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ بنو تمیم کے بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر آ کر، یعنی آپ کے آرام کا وقت تھا، اور آپ کو آوازیں دینی شروع کر دی، یا محمد اخرج، کہ اے محمد باہر نکل آئیے. اور بار بار یا محمد کہا، اور اس قدر عامیانہ انداز کے اندر کہا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناگوار گزرا، اور ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی ناگوار گزرا. ہم ہمیشہ حجرہ رسول کی بات کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. آپ کو پتا ہے ان کا گھر کتنا تھا؟ ان کا گھر میکسیمم 6 فٹ چوڑائی کا تھا اور 10 ہاتھ اونچائی کا تھا، اور جس میں کھجور کے ٹہنے جو ہوتے ہیں، تنے، ان کو ڈال کر شتیر بنایا گیا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے کھجور کی چھال سے اس کی چھت کو بنایا گیا تھا. حجرہ رسول مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ساتھ تھے، سوائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے، کہ اس کا ایک دروازہ باہر کے رخ پہ کھلتا تھا اور ایک اندر کی جانب پہ کھلتا تھا. اور اس بات کی صراحت ہمیں اس چیز سے ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام کے اندر وہیں سے آپ آتے تھے، اور وہیں سے سر نکال کے دیکھا تھا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے کون کھڑا ہے اس وقت. تو اتنی چھوٹی سی جگہ کو حجرہ کہا جاتا تھا، جس کو آج ہم گھر کہتے ہیں، اور ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ اتنی چھوٹی جگہ پہ کیسے رہا جا سکتا ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری سوچ کو وسعت عطا فرمائے. پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ اٹینشن سیکرز تھے، احسان جتانے والے وہ لوگ تھے، اور کیا کہا انہوں نے، اس بات سے جو ہے وہ تکلیف ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اچھا، سورۃ
نور کے اندر ہم نے ایک بات اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھی تھی کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں کسی کو بھی تنگ کرنا منع ہے. ایک سحر کا وقت یعنی صبح کا وقت جو ہوتا ہے, اور ایک دوپہر میں کیلولے کا وقت جس کو دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد لیٹنا کہتے ہیں, اور ایک رات کا وقت جس میں تمام اہل خانہ اپنے تمام تر کاموں کو بند کر کے بس لیٹنے کے لیے ہو جاتے ہیں. ایسے اوقات میں کسی کو تنگ کرنے سے منع فرمایا گیا, اور ایسے اوقات کے اندر کسی کو نہ ہی تنگ کیا جائے ضرورت کے بغیر تو زیادہ بہتر ہے. تو کہا گیا کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے آ کر آوازیں دینا شروع کر دی, اور ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں وہ عقل نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, اور اس میں یہ کیا تھا کہ ان لوگوں نے نیا نیا ایمان قبول کیا تھا. اصل میں یہ جو بات کرنے کے لیے آئے تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا, ان کے مرتبے کا علم نہیں تھا. اور اگر آپ نوٹ کریں نا, عرب کے اندر تو مدینہ کے لوگ بہت پولائٹ ہیں, ان کے جو بولنے کا انداز ہے, ان کی عربک کی جو ٹون ہے وہ بہت نرم ہے اور شیریں ہے. اور مکہ کے جو لوگ ہیں نا, اطراف کے اور مکہ کے جو لوگ ہیں, ان کے لہجوں کے اندر نا قدرتی طور پر سختی پائی جاتی ہے. اگر وہ آپ سے بات بھی کریں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا کہ میرے سے بہت کرختگی سے کسی نے بات کی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا ہوا کہ وہ کیونکہ بدوی لوگ تھے اور ان کو پتا نہیں تھا, تو اس طریقے سے انہوں نے آ کر بات کی. یہ تھی اس وقت کا شان نزول اور اس وقت تک کی بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر نے آ کر پکارا. اب اگر ہم آج کے انداز کی بات کریں تو بزرگوں کے لیے کیا مطلب بات میں پہلے کہنے والی ہوں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہماری آدھی سے زیادہ رہائش یہاں پر کہاں پر ہوتی ہے, اپارٹمنٹس کے اندر ہوتی ہے, یا گلی میں ارد گرد کوئی گھروں کے اندر رہتے ہیں, تو نیچے سے کھڑے ہو کے اوپر لوگوں کو آوازیں دی جاتی ہیں کہ بھائی نیچے اتر آؤ. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 قدم کی سیڑھیاں ہوتی ہیں, ہم چڑھ کے دوسرے کو بلانے کے لیے نہیں آتے بلکہ نیچے سے ابے تبے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے پتہ نہیں کون کون سی لینگویج میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارا انداز اتنا چھچورا ہوتا ہے کہ جو سننے والا ہوتا ہے اس کو بھی برا لگ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر بزرگ ہوتے ہیں, وہ سو رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ان کی جو مطلب آپ کان کے اندر مسلسل ایک تکرار سے آواز پڑ رہی ہے, تو کیا ہوا کہ اس سے وہ تنگ ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ ہمارے ہاتھ میں آج کل موبائل فون ہے, بس ہم اگر کسی کو بیل دیں گے تو اس کے بعد ہم کنٹینیوسلی اسے بیل دیتے رہیں گے جب تک کہ وہ اللہ کا بندہ فون نہیں اٹھا لے گا یا کرے گا یا فون سے باہر نکل کے نہیں آ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اگر وہ فون نہیں اٹھائے گا تو ہم اس کو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں گے اور اسے برا بھلا کہیں گے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے منع کیا گیا کہ دیکھو کوئی آرام کر رہا ہوگا یا کوئی کسی بھی چیز کے اندر انوالو ہو تو ایسی صورت کے اندر عامیانہ انداز کے اندر نہ تو بات کی جائے اور نہ ہی کیا کیا جائے کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر پڑھا جائے. پھر کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا کہ بے شک اگر وہ صبر کر لیتے حتیٰ کہ آپ باہر آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا, اور کیا ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی کسی بھی چیز کو یعنی کسی بھی حدیث کو لینے کے لیے جایا کرتا تھا تو میں اس وقت تک عالم کے باہر آنے کا انتظار کرتا تھا توقتیا کہ وہ خود اس موڈ کے اندر نہ آ جائیں کہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ سکھلا دیں. یہی بات حضرت ابو عبیدہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں عالم کے دروازے پر میں نے دستک نہ دی بلکہ انتظار کیا کہ وہ آئیں اور میں پوچھ لوں. اچھا, ان میں سے بعض جو ہے وہ تابعین ہیں رحمت اللہ علیہ, ان کے لیے کہیں گے, غلطی سے میرے منہ سے جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے آ گیا. پھر کہا گیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی صحابی سے حدیث دریافت کرنا چاہتا تو ان کو آواز یا دستک نہ دیتا, دروازے کے باہر بیٹھا رہتا کہ وہ آتے تو میں پوچھتا اور وہ کہتے کہ اطلاع کیوں نہ دی, تو میں یہ کہتا کہ عالم انبیاء کے مثل ہوتے ہیں, قرآن نے جیسے انبیاء کا درجہ بتلایا ہے اسی طریقے سے علماء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کا درجہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. اسے بخاری نے روایت فرمایا. یہ ایک ادب کا تقاضا ہے, تبھی کہا گیا کہ جب جو ہے آپ خود سے باہر نہ آ جاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ باہر آتے اور باہر آنے کے بعد کیا کرتے, خود ان کو بات نہ بتلاتے. شخصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات ادب کے تقاضے میں بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے کہ جب تک کوئی علم بانٹنے والا شخص ہوتا ہے تو اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. ہمارا برین ایک کمپیوٹر کی مانند کام کیے چلے جا رہا ہے تو لازمی اس کو بھی آرام کی ضرورت ہے, اور جو علماء کرام بھی ہیں ان کو بھی کیا ہے, ان کا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. تو ہم جو ابھی بات کر رہے تھے وہ کیا تھی
کہ علماء کرام کا ایک ایک وقت جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے، اور اس وقت کے اندر انہوں نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہر شخص شادی شدہ بھی ہوتا ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، تو ہر بندے کو سپیس دینا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہمارے لیے کیا بہترین طور پر کیا چیز ہے کہ ہم کیا کریں، ایک ٹائم لمٹ کو سوچ کر رکھیں کہ ہاں بھائی اس اوقات کے اندر وہ فارغ ہوں گے تو اب ہم ان سے جا کر کوئی نہ کوئی بات کریں گے. یہ آداب مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا، اور یہ اس کے لیے بھی تھا کہ جن سے ہم سیکھتے سکھاتے ہیں ان کا بھی ہم ادب کا جو ہے پہلو جو ہے وہ سامنے رکھیں. پھر فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو. جاءکم فاسقم بنبائن، نبا کہتے ہیں خبر کو، فاسق کہتے ہیں فیس سین قاف نافرمانی کرنے والے کو، حد سے زیادہ گزر جانے والے کو، اللہ کے حدود کو توڑنے والے کو. اس کے بارے میں مفسرین ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو مستلق جو کہ مسلمان ہو گیا تھا قبیلہ، ان کے پاس جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھیجا. تو جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں کے شریر لوگوں نے ان کو دیکھ کر یہ کہا، کیونکہ ان کی عہد جاہلیت کے اندر اس قبیلے کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، تو وہاں کے شریر لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ لوگ آپ کو زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے اور کیا کریں گے، مدینہ پر اٹیک بھی کر دیں گے. اور یہ خبر جو ہے وہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. لیکن سوچنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیرامیٹر پہ جو یہ لفظ آیا ہے اس پر نہیں رکھ سکتے، اللہ نہ کرے. تو احادیث جو ہے یعنی مفسرین کی رائے کے مطابق بیک گراؤنڈ یہی بنتا ہے، لیکن مفسرین کی رائے کے مطابق جب وہ وہاں پر گئے ہوں گے تو شیطان کے جو چیلے چاٹے، کیونکہ انسان اور جنوں دونوں کی شکل کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو انہی کی شکل میں جو ہوں گے تو انہوں نے ان کو غلط خبر دی، جس کے نتیجے میں انہیں یہ لگا کہ ہاں اب جو ہے یہ لوگ نہیں دیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو ہے جنگ کا معاملہ مکمل طور پر ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی، اور اس کے نتیجے میں جنگ ہونے کا ڈر تھا. تبھی کہا گیا کہ تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی خبر بے بنیاد لے کر آئے تو اس کی بات پر یقین نہ کرو. اور یہاں پر فاسق اس شخص کو کہا گیا جو کون تھا، جس نے یہ شر انگیزی شیطان کے روپ میں پھیلانے کی کوشش کی تھی. پھر کہا گیا کہ تصدیق کر لیا کرو، یعنی بات کو کھول کر دیکھ لیا کرو کہ اصل میں بات کیا ہے، تاکہ کیا ہو کہ بات کی وضاحت اور صراحت جو ہے وہ پتہ چل جائے، اور اس پتہ چلنے کے بعد کیا رزلٹ نکلے کہ جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان مغالطے کے اندر کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نقصان والا معاملہ کرنا پڑے. پھر کہا گیا ان تصیبوا قوم بجہالۃ، یعنی کہ تم کہیں مشکل کے اندر نہ پڑ جاؤ. اچھا، ایک دوسری تفسیر کے مطابق اس آیت کا کی جو بات کہی گئی وہ اس لیے بھی کہی گئی کیونکہ عام الوفود تھا اور بہت سارے لوگ آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمایاں ہونے کے لیے لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کیا کرتے تھے. عہد نبوی کے اندر اگر ہم مومنین کی تعداد کو دیکھتے ہیں تو وہیں پر ہم منافقین کی تعداد کو بھی دیکھتے ہیں، جو کہ کیا تھے، اسلام کے لبادے کو اوڑے ہوئے تھے، لیکن اصل میں در حقیقت وہ مسلمان نہیں تھے. تو کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جو ہے اگر کوئی خبر تمہارے پاس لے کر آئیں تو پہلے تصدیق کر لیا کرو. یہاں تک تو وہ بات ہوئی جو عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی روح سے ہمیں پتہ چلی، لیکن آج کے دور کے اندر اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی فاسق ہمارے پاس خبر لے کر آئے. سب سے پہلی بات اگر کوئی بے بنیاد ہو، جس کو نہ تو آپ اس کے قرائن یعنی اس کے واقعات جو ہیں نہ تو آپ کو یہ بات بتاتے ہوں کہ یہ بات سچی ہے یا یہ بات جھوٹی ہے، نہ تو آپ کی چشمدید اس کے اندر کوئی چیز ہو یا کسی قسم کی کوئی اور بات ہو، تو اس بات کو آگے بے بنیاد بات کو آگے جو پھیلانا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، گویا کہ آپ جو ہے وہ دوسرے پر بہتان لگا رہے ہیں. اس کی سب سے صحیح اور سیدھی اور سچی مثال کیا ہے؟ آپ سوشل میڈیا پہ صبح اور شام پہ ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹاپ ٹرینڈنگ دیکھتے ہیں، جس میں ایک بات کو پھیلایا جاتا ہے، پھر ہم جیسے بیوقوف جو لوگ ہیں میرے سمیت وہ کیا کرتے ہیں، اس بات کی نہ تو تصدیق کرتے ہیں نہ ہی کچھ کرتے ہیں، بس اس کے نیچے یا تو اس کو ملامتی میسیجز لکھ کے لاکھوں کی تعداد کے اندر اس کی فین فالوئنگ کو بڑھا دیتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم تعریف کے نام پر ڈھیر لگا دیتے ہیں اور نہ تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ تعریف ہم کر کس کی رہے ہیں، اور بعض اوقات 3 دن کے بعد پتا چلتا ہے کہ جو آنکھوں دیکھی چیز تھی وہ بالکل غلط تھی. اس کی عام مثال کیا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں آپ نے کیا کہتے ہیں
देखा सरगोदा के अंदर एक वाकया हुआ जिसमें खवातीन को जो है बरहना करके उनकी पिटाई की जा रही थी, उन्होंने चोरी की थी, तो एक बिल्कुल ट्रेंडिंग शुरू हो गई, औरत को मार दिया, औरत को मार दिया, औरत को मार दिया। और 2 दिन के बाद जब आया तो क्या हुआ कि वो खवातीन ही इस तरह की पेशावर चोरी करने वाली थी जिन्होंने बाद में चोरी करने के बाद खुद को खुद बरहना किया ताकि वो जो है वो मजलूम साबित हो। इसकी एक और जो मिसाल जो है वो क्या हुई, वो इसकी एक और मिसाल ये हुई कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बहुत खूबसूरत लफ्ज है जिसका नाम है फतवा। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम में से हर एक बहुत जय्यद उलमा कराम में नाउजुबिल्ला शामिल है, हम किसी की बात की कोई तस्दीक नहीं करते, हम सिर्फ फतवा लगा के एक ठप्पा लेकर हाथ में बैठ गए, जिसकी कमर देखते हैं उसकी आदतें गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। तो क्या हुआ कि हमारे पास एक फतवा है जिसके नाम पर अभी पिछले दिनों आपने मजहब के नाम के ऊपर देखा कि कितना बड़ा सानहा हम लोगों ने सियालकोट के अंदर देखा कि हमने ना तो खबर की तस्दीक की, ना हमने दूसरे को सुनने के लिए बात की, और हम उसके बाद क्या करते रहे, बस फतवा लगा के हमने कहां से कहां सियालकोट के सानहे को पहुंचा दिया। ठीक है, क्या आप खुद अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए, हमारा इंसाफ, हमारा इस्लाम का इंसाफ इस बात का तकाजा करता है कि हम मुजरिम को बोलने का मौका नहीं देंगे? ये तमाम तो वो चीजें हैं जिनके ऊपर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन अभी क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और हमें इस बात के लिए चीज करनी है कि कोई फासिक हमारे पास कोई बात लेकर आए तो उससे हमने क्या करना है, उसके पीछे अमल नहीं करना। ये हो गई थी एक मुल्की लेवल के ऊपर बात। अगर हम इसको बात करें किस चीज के लिए कि खानगी लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे घरों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर कोई भी अगर हमें कोई बात बताता है, जब तक हम उसकी खुद तस्दीक नहीं कर लेते तो खुदारा अपनी जबान को कंट्रोल में रखिए। मैं अपने आप को भी आज सुबह ये पढ़ते हुए बारहा समझा रही थी कि किसी की बात को पे ईमान नहीं लाना, यानी यकीन नहीं करना जब तक कि मुझे खुद ना पता हो या उस शख्स ने मुझे खुद ये वाली बात ना कही हो। फिर फरमाया गया कि वालमु अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, और बेशक तुम जान लो कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है। मतलब कि कुछ भी बोलोगे वही के जरिए से डायरेक्ट बता दिया जाएगा। आप ये देखिए वो दौर कितना खूबसूरत होगा कि हर इंसान सिद्ध सिद्ध सच्चा होगा कि कोई भी बात करेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन बता दिया जाएगा। तभी क्या था कि उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद रो पड़ी थी। वो कहने लगी कि अल्लाह का जमीन से जो राब्ता था ना हम इंसानों से, आज वो मनक़ता हो गया। इस बात को महसूस करें तो वाकई बहुत तकलीफ होती है और नए सिरे से तकलीफ होती है। फिर फरमाया वअलमु अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह लौ युतिकुम फी कसीर मिनल अमरी, अगर तुमने उनकी अतात न की बहुत से मामलों में, लअनितुम कि तुम क्या करोगे, किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे, और वो मुसीबत क्या होगी, लड़ाई हो जाएगी, इंतशार फैल जाएगा, नाफरमानी फैल जाएगी, बदअमनी हो जाएगी, बेसकूनी हो जाएगी, और सबसे बढ़ के जब इस तरह की बातों पर अमल करना शुरू कर दिया जाएगा तो इंसान का ईमान जो है अल्लाह तबारक व तआला की जात अक़दस पे सबसे पहले वो मुतज़लज़ल होगा। इसलिए कि हमारा काम क्या रह जाएगा, सुनी सुनाई बातों पर यकीन रखना। और क्या करने हम क्या करने लगेंगे कि हम कहेंगे बस जो नजर आ रहा है ना बिल्कुल वही चीज सही है। फिर कहा गया कि अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया, कैसे, वलकिन्नल्लाह हब्बबा अलैकुमुल ईमान, कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को ईमान से सजा दिया, वज़य्यनहु फी क़ुलूबिहिम, यानी तुम्हें ईमान से मुनव्वर किया और तुम्हारे दिलों को सजा दिया उससे। और क्या किया, वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र, और तुम्हारे दिलों में नफरत पैदा कर दी, किस चीज के लिए, कुफ्र के लिए, फुसूक के लिए, फिस्क के लिए, वल इस्यान और नाफरमानी के लिए। हालांकि अगर इन तीनों लफ्जों का एक साथ में मतलब करूं तो मतलब एक ही बनेगा, गुनाहगारी। लेकिन जब किसी लफ्ज को किसी भी आयत के अंदर अलग अलग खोलकर बयान किया जाता है तो उसका मतलब है कि तीनों अपनी मुकम्मल इंटेंसिटी के साथ आए। अल कुफ्र का मतलब है इनकार कर देना, बिल्कुल इसको अंधेरे से भी मुशाबे कुरान पाक में करार दिया गया। फिर फिस्क क्या होती है, नाफरमानी, अल्लाह की हदूद को तोड़ देना, खत्म कर देना। और इस्यान का मतलब भी नाफरमानी के जुमरे में आता है। और इस्यान ऐसा गुनाह होता है जो कि आपको अगले लेवल पे ले जाता है, यानी जहन्नुम की तरफ जो है लेके जाने वाले लेवल के ऊपर आपको इस्यान लेकर जाता है। फिर कहा गया उलाइका हुमुर राशिदून, कि वो लोग कौन है, वही असल में हिदायत वाले हैं। कौन लोग, जो कि इस चीज के ऊपर, यही लोग वो लोग हैं जो कि राहरो हैं, जिनके दिलों को अल्लाह ताला ने ईमान से मुनव्वर कर दिया और उनको सजा दिया। ईमान से अल्लाह ताला दिलों को मुनव्वर करेगा, मुझे कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहली चीज, अपनी गलतियां समझ आने लगेंगी, दूसरों के जूतों के अंदर पांव रखना समझ आने लगेगा। सबसे पहले ये पता चलना शुरू होगा कि मेरे सामने जो 6 लिखा हुआ है वो हो सकता है उसको वाकई 9 नजर आ रहा हो,
یہ کیا ہے؟ یہ بصیرت کی آنکھ ہے، رب العالمین ہی کھولتا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ سے محبت آنے لگے گی، اس کا شکر آنے لگے گا. غلطی ہو جائے گی، دل تڑپنا شروع ہو جائے گا، معافی مانگنے لگے گا. کوئی بھی ایسی چیز کرنے لگے گا تو حل ڈھونڈنا شروع کرے گا. حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنیں گے تو اپنے لیے اخلاقی پہلو نکالے گا. یہ بات نہیں ہوگی کہ بس سن لیا اور سمجھ لیا. تبھی کیا کہا گیا کہ قرآن کو سنا کرو. سننا جو ہے وہ کانوں کے اوپر ایسا خوبصورت اثر ڈالتا ہے کہ وہ واقعی جو کہا گیا کہ دل کی کھڑکیاں کان ہیں، وہ واقعی کھڑکیاں ہیں جن کے ذریعے سے دل کے اوپر خوبصورت اثر ایک خاص قسم کا آنا لگتا ہے. تبھی آپ بہت سارے جو قاری حضرات ہیں ان کی آپ قرات کو سنیں تو بعض اوقات بے اختیار آپ کی آنکھوں سے اشک آنے لگتے ہیں. اور اگر آپ کو قرآن کا فہم ہے، آپ کو ترجمہ اس کا آتا ہے، پھر تو جو دل کی حالت ہوتی ہے وہ وہی ہے جس کے لیے کہا گیا کہ دلوں کو ایمان سے اللہ تعالیٰ نے سجا دیا اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. فضلا من اللہ و نعمتا، اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے. کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے اوپر رکھ دیا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دو گروہوں میں سے مومنوں کے اگر کیا ہو کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرا دیں. یہ ان آیات کا مجموعہ ہے جو انشاءاللہ العزیز کل کی نشست کے اندر ہم مکمل کریں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل میں لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے. وہ بہت خوبصورت آیات ہیں جس میں اگر دیکھا جائے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں سب سے پیش ہوتی ہوں لڑائی کروانے کے اندر. پھر کہا گیا کہ اگر کیا ہو کہ ان کے درمیان صلح کرا دو، ان میں سے ایک گروہ دوسرے سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم سے پلٹ آئے. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کرو. اسلام بدلہ لینے سے نہیں روکتا، لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم بدلہ لینے پر آتے ہیں نا تو ہم اندھے ہو جاتے ہیں اور ہم زیادہ بول جاتے ہیں. حالانکہ کہا گیا کہ بدلہ لو اتنا لو جتنی ضرورت ہے، اور پھر زیادہ بہتر کیا چیز ہے کہ معاف کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرو، اور اس لیے کہ کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اس سلسلے میں کوئی اور اچھی بات کہہ دے. یعنی صلح کرانے کے لیے اگر ہمیں کوئی تھوڑی بہت تعریف کرنی پڑے یا کوئی بات اپنی طرف سے کرنی پڑے تو یہ مناسب بات ہے، کیونکہ یہ کیا ہے کہ دونوں کے درمیان میں صلح کرانے والی بات ہے. یہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 2600 یعنی 2692 ہے. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اور اس بندے کے سوا جس نے اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو. چنانچہ کہا جاتا ہے ان کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، اور صلح کے بعد ان کی بخشش ہو جاتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6544 ہے. یہ یعنی کیا کہا گیا کہ آپس میں صلح کرا دو. کیوں کرا دو؟ معاشرے کے اندر انتشار رہتا ہے، ادھر والے بھی بول رہے ہوتے ہیں، ادھر والے بھی بول رہے ہوتے ہیں، بات کچھ بھی نہیں ہوتی، دو فریقین بول رہے ہوتے ہیں، درمیان کی پارٹی انجوائے کر رہی ہوتی ہے. حقیقت میں آپ اگر خانگی زندگی کے اندر دیکھیں تو یہی ہو رہی ہوتی ہے نا. اور اسلامی معاشرہ سب سے زیادہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ معاشرے کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی انتشار پیدا ہو، اور کیا چیز ہو کہ جس کے اندر ایسی بد امنی ہو کہ ہم اپنا سیکھنے سکھانے کا جو ہمارا موٹو ہے وہ ختم ہو جائے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امت وسط قرار دیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ بات فرض ہے کہ ہمیں اللہ کی بات کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر آگے پھیلانا ہے. صحیح البخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت کیوں نہ ہو. یعنی ایمان سے تمہارے دل اللہ تعالیٰ نے بھر دیے ہیں، تمہارے دلوں کو سجا دیا ہے، تو کیسے تم کسی قسم کی کوئی لڑائی کوئی چیز کو تم برداشت کر سکتے ہو. پھر فرمایا گیا انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرا دو، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم رحم کیے جاؤ. ابن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں کی بیعت لی. نمبر 1 کہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دوں گا اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. اسی لیے کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور جھگڑا کرنا کفر ہے. پھر فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ دوسرے کو حقیر سمجھے. اب جو صلح کا لفظ آیا ہے نا کہ کیا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرنا، لیکن لڑائی اصل ہوتی کن وجوہات کی وجہ سے ہے. آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 18 اس کی مکمل طور پر ڈیٹیل بیان کرتی ہے کہ معاشرے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں. 2 چیزوں کے اندر انوالو ہیں، یا تو ہم تکبر کے اندر ہیں یا ہم عاجزی کے غرور کے اندر مبتلا ہیں.
رب العالمین سے دعا ہے کہ عاجزی کے غرور اور خودی کے غرور سے ہمیں نکالے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اصل میں ہم کن غلطیوں کا شکار ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ عاجز بنتے ہیں، اور اندر میں اصل میں اس عجز و انکسار کے اندر ہمارا تکبر بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ تبھی کیا کرتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں، جس کا ذکر ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اور پھر کیا کہا گیا کہ اہل ایمان کے گروہ سے مومن کا تعلق ایسے ہے جیسے سر کا، ٹھیک ہے۔ اب سر کے اندر کوئی تکلیف ہو رہی ہوگی تو پوری باڈی ڈسٹرب ہو رہی ہوگی نا، اسی لیے کہا گیا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جس کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے کا پورا حصہ جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 10 تک الحمدللہ آج ہم نے مکمل کیا۔ آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے بتا دیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز اس کو لیتے ہیں، اور تھوڑا سا سیکھنے اور سمجھنے کی آپ کے اینڈ سے جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آئی یا کچھ کوئی بات رہ گئی ہے تو ہم وہ ڈسکشن کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مطلب آپ مجھے چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، اور سمجھ آ گیا تو اللہ پاک کا بہت بہت احسان، رب العالمین کا شکر۔ آمین اللہم آمین، اور بہت اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ کو سمجھ آیا۔ اصل میں بیٹا بات یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن الحکیم کو صرف یہ سمجھ کے پڑھا نا کہ یہ اس وقت کی کتاب ہے، اسے چومنا ہے، اور صرف آنکھوں سے لگا کر اسے جزدان کے اندر سنبھال کر بیٹیوں کے سروں کے اوپر سے گزار کر اور اوپر رکھ دینا ہے، تو ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ جب ہم اس کو ایسی کتاب سمجھ کر پڑھیں گے کہ ہمارا جسم ایک مشین ہے، اور رب العالمین نے یہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کسی بھی مشین کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ ایک وہ دیا نا، مینول بک دی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو ٹھیک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، تو یہ ہماری اصل میں مینول بک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی بہت آسانیوں کا معاملہ فرمائے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب ہم اس کو یہ سمجھ کے پڑھیں گے نا تو یہ بہترین یہ ہمیں سمجھ آئے گا۔ کبھی آپ کو بہت زیادہ کوئی تکلیف ہوا کرے نا، اور کوئی آپ کی بات کو نہ سن اور سمجھ رہا ہوا کرے نا، تو آپ وضو کیا کیجئے، اور وضو کرنے کے بعد قرآن پاک کھول کے بیٹھ جائیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ مت کیجیے گا جو میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ قرآن پاک کھولو اور اس کھولنے کے بعد جہاں سے آیا نا اب وہاں سے 7 پیجز پلٹو، پھر 7 آیتیں دیکھو، پھر آخری ورڈ دیکھو، اور پھر جو لفظ آئے گا بس وہی سب کچھ ہوگا۔ اللہ معاف کرے، اس قسم کے کوئی کام نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا، قرآن پاک کھولیے، اور کھولنے کے بعد آپ پڑھنا شروع کر دیجیے۔ اگر آپ کے پاس کیا ہے کہ ترجمے کا قرآن پاک ہے تو آپ اس کو ترجمے کے ساتھ عبارت کے اعتبار سے آپ پڑھنا شروع کیجیے۔ آپ یقین کیجیے اللہ پاک بالکل آپ سے ویسی گفتگو کر رہے ہوں گے جیسے آپ اس مسئلے کے اندر ہوں گے۔ اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کثرت سے استغفار پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ رب العالمین جو ہے وہ آپ کے لیے آسانیوں کو دیتا رہے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، باری تعالیٰ ہم سب کے عمل کے اندر یہ بات لے کر آئے۔ اور مجھے کل کے سیشن کا بہت زیادہ انتظار ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں سے زیادہ میری اپنی اصلاح ہونے والی ہے، کیونکہ جب انسان آئینہ رکھتا ہے نا سامنے تو سب سے پہلے اپنی شکل نظر آتی ہے۔ تو کل ذرا میری بھی اصلاح ہونے والی ہے اور آپ کی بھی، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر رہی تو کل ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ 9 بجے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمایا، باری تعالیٰ بہت جو ہے سہل کر دے ہمارے لیے ہر چیز کو سمجھنا، فہم کو حاصل کرنا۔ میں بھی آپ کی طرح ایک قرآن کی طالب علم ہوں، میں کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا انسان نہیں ہوں، بس ایک نارمل سا بندہ ہوں، اور آپ لوگوں کے لیے آپ کی طرح کے نارمل کیسا انسان ہوں۔ اچھا ایک گزارش ہے میری آپ سب سے، آپ لوگ مجھے آنٹی، باجی، آپی، آپا کچھ بھی کہہ لیں، یہ میم مت کہا کیجیے، مجھے مت کہا کیجیے، میں کوئی بہت وہ نہیں ہوں۔ ہاں عمر میں آپ سب سے بڑی ہوں گی تو اس لیے آپ مجھے باجی، آپا، خالہ کچھ بھی کہہ لیجئے، جو ادب کے جتنے ہمارے پاس رشتے ہیں وہ سب کہہ لیجئے، میرے لیے سارے قابل قبول ہیں، لیکن یہ میم مت کہا کیجیے، کیونکہ میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہوں جس کے لیے آپ مجھے کچھ بھی ایسا کہیں، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی انشاءاللہ العزیز زندگی بخیر رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے، رب العالمین کوئی بھی غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرمائے، اور جس مقصد کے حصول کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی شخصیت کی اصلاح چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے، آمین۔ اللہم آنس فحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ
آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.